सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके पास बताने को इतना कुछ है और मेरे पास पूछने को बहुत कुछ है कि मैं ज़्यादा तफसीली तमहीद में जाने के बजाय सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब तारीख़ लिखी जा रही होती है या जब तारीख़ मुरतब हो रही होती है तो वो लोग जो तारीख़ साज हों या वो लोग जो तारीख़ के ऐनी शाहिद हों, अगर वो अपनी ज़बान से तारीख़ बयान करें तो ये तारीख़ के साथ भी इंसाफ होता है और ये आने वाली नस्लों के साथ भी इंसाफ होता है। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक DGISI और पाकिस्तान के साबिक DGMI जनरल काजी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, जिस वक्त सोवियत यूनियन टूटा और अफ़गानिस्तान में उसको मार पड़ी तो उसके करीब यानी उसके फौरी बाद ये पाकिस्तान के DGMI थे और जब तालिबान इमर्ज होकर हुकूमत बनाने की एहलियत हासिल की उन्होंने तो ये पाकिस्तान के DGISI थे। तो जनरल साहब, प्रीवी टू सो मैनी इन्फॉर्मेशन, सर आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जनरल साहब, सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री के ऊपर मैं चाहूँगा कि बात कर ली जाए, क्योंकि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया और ISI ने तालिबान को बनाया, और एक कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी, ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन के जहन में, चूँकि अब लोगों में पढ़ने लिखने का शऊर उस तरह से नहीं है। लोग कंफ्यूज करते हैं जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सेंचुरीज़ हैं यहाँ पे TTP की सूरत में, जो मुजाहिदीन थे जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़े, फिर जो तालिबान उसमें से एक ग्रुप्स इमर्ज होकर सामने आया, तो लोग इसको आपस में गलत मलत कर देते हैं। तो असल में मुजाहिदीन, तालिबान, अफ़गान तालिबान और ये हमारे यहाँ TTP, इसमें फ़र्क क्या है सर? फ़र्क यह जी कि आप अगर इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले मुजाहिदीन का ज़हूर हुआ। मुजाहिदीन वो गुरिल्ला ग्रुप्स थे जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। जब रशियन फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया तो मुख्तलिफ़ जमातें ऐसी थीं जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ गुरिल्ला जंग शुरू की अफ़गानिस्तान में। वो वक्त था जब ISI इनके साथ इन्वॉल्व हुई, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में ये था, हुकूमत ने कहा था कि जी सोवियत यूनियन पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए, वरना नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड था कि अफगानिस्तान के बाद हो सकता है पाकिस्तान उनका टारगेट बन जाए। तो ये वो जो गर्म पानियों तक आने की बातें थी। जी बिल्कुल। शुरू में जिनका काफ़ी रोल है इसमें वो नसीरुल्लाह बाबर थे, जनरल नसीरुल्लाह बाबर। उन्होंने इन मुजाहिदीन ग्रुप्स को कांटेक्ट किया, इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करवाई। ये शुरू हो गया हुआ था मिस्टर भुट्टो के दौर में, लेकिन फिर बाद में जब जनरल ज़िया ने ओपन डिफाइंस की और कहा कि हम लड़ेंगे, हम रशियंस को इधर नहीं आने देंगे, हम उनको उनके अपने बॉर्डर्स में रखेंगे अफगानिस्तान को, तो उस वक़्त फिर खुल के इनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दी पाकिस्तान आर्मी ने और ISI ने, और इनको मदद देनी शुरू की। जब थोड़ा बहुत और सॉरी, वो हमारी स्टेट पॉलिसी थी, उसमें कुछ ऐसा कोवर्टली छुप के नहीं हो रहा था। नहीं, छुप के नहीं हो रहा था। और जब उनकी थोड़ी बहुत इनिशियल कामयाबियां हुई तो फिर अमेरिका भी मैदान में आ गया। अमेरिकन्स ने ये समझा कि अब ये वक्त है कि हम रशिया से अपने बदले ले सकते हैं। वियतनाम में मार खा कर आए थे, तो ये वक्त था कि वो मौका है रशियन आर्मी को, जो सोवियत, क्योंकि बायपोलर वर्ल्ड था, वो तोड़ना चाहते थे सोवियत यूनियन। उस वक्त सोवियत यूनियन थी, सोवियत यूनियन को यहाँ पे अफगानिस्तान में फंसा के तो मारा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यहाँ पे तो जो भी गया फिर जख्म खाकर ही आया। तो अमेरिका ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान को, सऊदीज बीच में शामिल हुए, तो ये डिसाइड हुआ कि फंडिंग और वेपन्स अमेरिका और सऊदी अरब देंगे और पाकिस्तान की ISI कंडूट होगी, इनके थ्रू मुजाहिदीन ग्रुप्स को ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। डिसबर्समेंट हम करेंगे, जी हाँ, फंड वो करेंगे। ठीक है। ठीक है। और ये
اسی طرح سے اس جہاد کو لڑا گیا. ٹریننگ پاکستان کے آفیسرز وغیرہ نے دی ان کو, اور ٹریننگ کیمپس افغانستان میں لگا کے دیے, ٹریننگ کچھ پاکستان میں ٹرائبل ایریاز میں ان کو رکھا گیا, لیکن باقی لڑائی وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی خود کرتے تھے گوریلا گروپس میں. پاکستان والے ایز ایڈوائزرز ISI کے آفیسرز افغانستان میں تھے. یہ تو پہلا گروپ تھا جو کہ مجاہدین کہلایا, اور جس وقت سوویت یونین یہاں سے نکل گئی تو انفارچونیٹلی یہ مجاہدین نے جو آپس میں گروپس کا معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا. اس معاہدے میں یہ تھا کہ حکومت انکلوسیو بنائیں گے, مل کے بنائیں گے. برہان الدین ربانی صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے, احمد شاہ مسعود ڈیفنس منسٹر ہوگا, اور حکمت یار پرائم منسٹر ہوں گے. احمد شاہ مسعود اور ربانی ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, ناردرن الائنس والے تھے. انہوں نے حکمت یار کو کابل میں انٹر نہیں کرنے دیا. اچھا, تو حکمت یار اپنے گروپ کے ساتھ سروبی ایک جگہ ہے وہاں پہ کیمپ لگا کے, یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ خلاف ورزی تھی, سری خلاف ورزی. پاکستان نے کافی کوشش کی لیکن وہ اب بات نہیں تھے مانتے, تو یہ ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی. باقی اور گروپس تھے وہ بھی کسی نہ کسی سائڈ کے اوپر شامل ہو گئے. کچھ گروپس تھے جو ادھر شامل نہیں ہوئے, انہوں نے کوئی آؤٹ لائن ڈسٹرکٹس یا صوبوں میں اپنی رٹ قائم کر لی اور وہاں رہ گئے. جس وقت یہ زیادہ بڑھا تو پھر ان کے زیر سایہ جو چھوٹے کمانڈرز تھے انہوں نے بھی ہر ایک نے کوئی نہ کوئی قصبہ, کوئی شہر, کوئی جگہ قابو کر لی, اور وہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی. انہوں نے سڑکوں کے اوپر چینز لگا دی, بیریئرز لگا دیے, اور جو کوئی ٹریول کرتا تھا اس سے وہ پیسے لیتے تھے, جرمانہ لیتے تھے, مجاہدین بھتہ لیتے تھے. اور وہ بہت تنگ تھے, افغانی بہت تنگ تھے. پلس یہ لوگوں پہ اٹراسٹیز کرتے تھے, اور ان اٹراسٹیز کی وجہ سے پھر طالبان وجود میں آئے. ریاکشن میں ان کے ریاکشن میں اس کا سٹارٹ اس طرح سے ہوا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ بہت سے مدرسے قائم تھے, اور جس میں افغان بچے, کچھ پاکستانی بچے, یہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے. وہاں پہ جو ٹیچرز تھے یہ افغان وار کے ویٹرنز تھے. یہ وہ تھے جو جنگ لڑ چکے تھے لیکن کسی وجہ سے اب لڑ نہیں سکتے تھے. کوئی لمب لوز کر گیا تھا, کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی تھی. جس طرح ملا عمر ایک مدرسے کے ہیڈ تھے لیکن ایک آنکھ نہیں تھی, اسی طرح ان کے باقی بھی لیڈرز. ایون موجودہ جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ وہ بھی پڑھاتے رہے ہیں پاکستان کی کسی مدرسے میں یا مسجد کے امام رہے ہیں. کافی یہ لوگ کافی ان کا تعلق رہا ہے. اچھا, اب سٹارٹ یہاں سے طالبان کا ہوتا ہے کہ ملا عمر کے مدرسے سے ایک لڑکا کڈنیپ ہو جاتا ہے, اغوا ہو جاتا ہے, اور پتہ چلا کہ جو ان کے نیئر ایک کمانڈر ہے جس نے اپنی رٹ قائم کی ہوئی ہے سڑک پہ, اس نے لڑکے کو اٹھایا. تو ملا عمر نے مدرسے کے طالب علموں کو ساتھ لیا, ارد گرد کے مدرسوں کو بھی پیغام بھیجا, وہاں سے بھی کہ اپنا بندہ چھڑوا کے لانا ہے. وہ لوگ بھی آ گئے. تو انہوں نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی, کمانڈر صاحب کے اوپر. تو اس کی جو اپنا لشکر تھا کمانڈر کا, وہ انہوں نے ان کو اپروچ کیا اور کہا دیکھو یہ ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں اور یہ غلط کام ہے, شرعی طور پہ یہ غلط. تو وہ لوگ ان کے ساتھ مل گئے. وہ کمانڈر بھاگ گیا, انہوں نے ان کی فوج ان کے ساتھ آ گئی, ویپنز بھی ملے, سپاہی بھی ملے ٹرینڈ, اور انہوں نے وہ چینز بھی ہٹا دی سڑکوں سے. جب یہ اطلاع پھیلی تو باقی لوگوں نے بھی اپروچ کرنا شروع کیا ملا عمر کو کہ جی ادھر بھی ہماری مدد کرو, ہاں ہماری بھی مدد کرے. تو یہ پھر چل پڑے اور چلتے گئے, چینز ہٹاتے گئے, کمانڈرز کی فوجیں ان کے ساتھ ملتی گئیں. یہ پھر وہ مسیحا کے رول میں آ کے ایگزیکٹلی کہیں بھی ان کو لڑنا نہیں پڑا. ہر جگہ لوگوں نے والنٹیرلی ان کا ساتھ دیا, اور ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ پہلے جا کر اپروچ کرتے تھے اندر, اور ان کو سپاہیوں کو اور جو بھی لوگ تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ہم اسلام کی خاطر نکلے ہیں, تو یہ تم ایک ظالم کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہو, تو اسے چھوڑو, ہمارے ساتھ ملو. وہ مل جاتے تھے. اب پاکستان کے ساتھ کنیکشن شروع ہوتا ہے اس کے بعد. یہ کندھار, یہ آپ کس سن تک کی بات کر رہے ہیں؟ 94 کی جی. 94 میں اس وقت DG ISI.
اور 94 میں حکومت ان کی بنتی ہے, 96 میں سوری. جی وہ حکومت تو 96 میں جا کے بنی, کیونکہ پھر یہ چلتا رہا کاروبار 12. یہ 94 کے ٹورڈ دی لیٹر پارٹ یہ کاروائی ہوئی. اب یہ قندھار سے ہرات کی طرف مارچ کر رہے تھے, ہرات پہ قبضے کے لیے. تو اس دوران نصیر اللہ بابر صاحب نے کنونس کیا تھا حکومت کو, اس وقت بی بی کی حکومت, وہ وزیر داخلہ تھے, وہ وزیر داخلہ تھے, بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا جی کاٹن ہم بائی روڈ ازبکستان سے کیوں نہیں لے کر آتے, کیونکہ کاٹن پاکستان میں شارٹیج ہو رہی تھی ٹیکسٹائلز کے لیے. صحیح. تو ہم بائی سی منگاتے تھے, امپورٹ کرتے تھے. انہوں نے کہا جی بائی روڈ بڑا سستا پڑے گا اور نزدیک ہے, تو ایک ٹرائل کے لیے مجھے اجازت دیں, میں کانوائے بھیجوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نصیر اللہ بابر صاحب نے چند ٹرک بھیج دیے اور وہ کاٹن لاد کے خرید کے واپس آ رہے تھے, واپس افغانستان کے راستے آ رہے تھے وایا ہرات. وہ ہرات سے جب قندھار کے راستے پر تھے تو کہیں سینٹر میں ایک کمانڈر تھا, اس نے ان کو روک کے تو لوٹ لیا, کاٹن اور ٹرک اپنے قبضے میں لے لیے اور بندوں کو قیدی کر لیا. یہ اطلاع پہنچ گئی. تو نصیر اللہ بابر صاحب نے پہلے ہمیں اپروچ کیا کہ جی یہ جو ہیں طالبان یہ ان کے بہت نزدیک ہیں اس جگہ کے, تو ان کو کہا جائے کہ یہ ایکشن کریں اور ان کو چھڑائیں. تو ہم نے بھی ان کو اپروچ کیا طالبان کو, نصیر اللہ بابر صاحب نے بھی اپنے ذرائع سے ان کو اپروچ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے ایکشن کیا اس کمانڈر کے اوپر. تو کمانڈر کی فوج جس طرح باقیوں کی بھاگی تھی وہ بھی بھاگ گئے, ان کے ساتھ آ ملے. انہوں نے ٹرکس بھی چھڑا لیے, کاٹن بھی چھڑا لی. تو پاکستان واز ویری گریٹفل. نصیر اللہ بابر صاحب بڑے ان سے گریٹفل تھے. خیر اب تک ہم نے شکریہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کیا. اچھا میں یہاں پہ ذرا کلیئرٹی کر دوں کہ اس سے پہلے ہمارے مجاہدین کے ساتھ تعلقات تھے. جی یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے کہ جب ہمارے طالبان سے تعلقات بننا شروع. جی بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. اب یہ وقت تھا کہ جس وقت طالبان نے جب ہرات پہنچے تو جنرل اسماعیل جو وہاں پہ گورنر تھے اور کمانڈر تھے, ابھی بھی وہی تھے, بائی دی وے بڑی ان کی وہ رہی ہے لمبا عرصہ. بعد میں ایران بھی شاید بھاگ گئے تھے. پہلے وہ مجاہدین کے ساتھ تھے, پھر وہ بعد میں ایران سے واپس آئے تو طالبان کے ساتھ ہو گئے, اور پھر امریکن دور تھا تو وہ پھر گورنر تھے, اور پھر اب دوبارہ وہ طالبان کے ساتھ, طالبان نمبر 2 کے ساتھ مل رہے ہیں. بہرحال تو یہ اب جنرل اسماعیل کا شہر بھی انہوں نے لے لیا ہرات, کیونکہ جنرل اسماعیل بھی کوئی فائٹ نہیں کر سکے, ان کی فوج مل گئی. اور ہرات جو ہے وہ نارتھ ویسٹ کی طرف آ جاتا ہے, ہاں ایران کے بارڈر کی طرف. خود وہ ایران بھاگ گئے اسماعیل, طالبان نے کیپچر کر لیا ہرات. تو ہمارا بھی اس وقت پھر ہم نے بڑا غور کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ ایک فینومنا افغانستان میں آ رہا ہے جو بڑا تیزی سے ترقی کر رہا ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. لیکن انیشیٹو ان کی طرف سے آیا, ایک ریکویسٹ آئی کہ جی طالبان لیڈرز آپ کو ملنا چاہتے ہیں. اچھا, آئی سیڈ موسٹ ویلکم, آئیں. چنانچہ ایک ڈیلیگیشن آیا وہاں سے, جس میں ملا عمر خود نہیں آئے, وہ قندھار میں ہی رہے. ان کے نائب جو تھے اس وقت وہ تھے ملا ربانی, ان کا نام بھی ربانی تھا, قرآن ربانی نہیں, ایک اور ڈفرنٹ ربانی, جو پریزیڈنٹ بھی شاید, جو بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنے. اور ملا غوث ان کے ساتھ ڈیپٹی تھے, جو پہلے فارن منسٹر اپوائنٹڈ تھے طالبان کے, پلس 3-4 اور باقی ان کے لیڈرز تھے. تو یہ ملے, اور ان میں جو قابل ذکر بات میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ سب کی ساتھ کوئی نہ کوئی لائبلٹی تھی فزیکل. اچھا, کسی کا بازو کٹا ہوا تھا, کوئی ڈسیبلٹی, کوئی فزیکل ڈسیبلٹی, لیکن بڑے پرسکون اور بڑے موٹیویٹڈ لوگ تھے. وہ آئے اور آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم افغانستان کو صاف کرنا چاہتے ہیں تمام ظلم سے, اور تمام جو گندگی پھیلائی ہے مجاہدین نے, انہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے, اور جس مقصد کے لیے لڑے تھے یہ الٹ ہو رہا ہے, تو ہم اپنے ملک کو صاف کرنا چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے آپ اس میں نیوٹرل رہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم انٹرنلی جو بھی جی ہاں کرتے ہیں اسٹریٹجی بنائیں, پاکستان آپ بیچ میں نہ آئے. اچھا, ایک چیز سر دیکھنے والوں کے لیے
کہ یہ جو اب 94-95 کا جو آپ بتا رہے ہیں ٹائم، طالبان کی سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل کنڈیشن کیا تھی اس وقت؟ بہت غریب تھے. اچھا. ہاں بہت غریب تھے، لیکن جیسے جیسے یہ شہر وغیرہ کیپچر کر رہے تھے تو ان کو پیسے بھی مل رہے تھے، کیونکہ جس طرح قندھار میں جو گورنمنٹ ٹریجری تھی وہ ان کے ہاتھ لگ گئی. ٹھیک ہے. جب قندھار لیا، ہرات لیا تو وہاں کی ٹریجری مل گئی. جی. تو اس لیے یہ بیسیکلی ان کی ریکوائرمنٹس بہت کم تھی، بڑے سمپل لوگ تھے مدرسوں کے. وہ کوئی ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن نہیں، میرا نہیں خیال ان میں کوئی زیادہ تھی. وہ جو ملا ربانی تھے ان کے نمبر 2، وہ تھوڑا بہت وہ لگتا تھا پڑھے لکھے ہیں، لیکن باقی تو میرا خیال ہے زیادہ مدرسے کے ٹیچرز اور وہ رائٹسٹ مائنڈ سیٹ کے مذہبی طبقے والے لوگ تھے. جی بالکل بالکل. تو انہوں نے ایک تو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نیوٹرل رہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہم ایک چیز واضح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے. اچھا. پیسے ہم افغانستان سے لیں گے، ہمیں ملیں گے. صحیح ہے. اور آپ سے ویپنز بھی نہیں چاہیے. اچھا. ویپنز بھی ہمارے پاس جنہوں نے ڈیزرٹ کیا ہے وہ سب ویپنز کے ساتھ آئے ہیں. جو سرنڈر کر رہے ہیں وہ جو سرنڈر کر رہے ہیں ویپنز کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے افغانستان میں ہم نے ویپنز کہاں سے لینی ہے. اچھا. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے آپ کو یہ کام. انہوں نے کہا لیکن 2 چیزوں کی ہمیں ریکویسٹ ہے. ایک یہ کہ فوڈ ہمیں چاہیے پاکستان سے، کیونکہ تمام کھانے پینے کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ قندھار کا راستہ آپ ہمارے فوڈ امپورٹ کے لیے کھلا رکھیں. یعنی فوڈ سپلائی چین وہ چاہتے تھے وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ چلتی رہے اور ہمیں فوڈ آتا رہے. اور دوسرا پیٹرول، ہم پیٹرول کوئٹہ وغیرہ سے لیتے ہیں، وہ ہمیں ملتا رہے. تو میں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کھلا رہے گا، فوڈ چین چلتی رہے گی، پیٹرول آپ خریدیں اور لے جائیں. وی ہیو نو آبجیکشن. تو تعلقات قائم ہو گئے، لیکن ہمارا رول کوئی نہیں تھا ان کی باقی آگے کیمپین میں. ہم نے کوئی ان کو کمانڈ نہیں، یعنی انٹرنلی وہ جو کر رہے تھے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہاں البتہ میں نے یہ کیا کہ افغانستان میں ہمارے ISI کے بہت سے لوگ پہلے شروع سے ڈپلائڈ تھے مجاہدین کے ساتھ. اس زمانے سے جو آ رہے تھے، ابھی تک چلتے آ رہے تھے. میں نے کہا اب ان کا کیا کام ہے، سب کو واپس بلائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ انٹرنل فائٹ میں کہیں انوالو ہو جائیں. تو ہم نے ان سب کو واپس بلایا دیا. ISI کے بندے سب واپس آ گئے. صرف 4 بڑے شہروں میں ایک ہم نے لیزان آفسر چھوڑا، قندھار میں، ہرات میں، مزار شریف میں اور کابل میں. 4 شہروں. وہ فیمس کرنل امام جو ہیں ان کو بھی میں نے لیزان آفسر اپوائنٹ کیا تھا قندھار میں. پہلے ہرات میں کیا کیونکہ وہ جنرل اسماعیل کے دوست تھے. پھر ادھر قندھار میں لے آیا، ملا عمر کے ساتھ لیزان آفسر ان کو لگا دیا، کیونکہ وہ اس کو جانتے تھے، یہ ٹرینر رہے تھے مجاہدین کے، اس لیے ان کی واقفیت تھی سب کے ساتھ. تو اب وی ور جسٹ آن دا واچ، ہم اب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. اب طالبان نے اس کے بعد کابل کی طرف مارچ کرنا شروع کیا. حکمت یار اپنی فوج لے کر قابلے پر آ گئے. گلبدین پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ لے نہیں تھے سکے عہدہ ڈیزگنیٹ. لیکن ان کے ساتھ ہوا یہ کہ طالبان نے ان کی فوج کو بھی اپروچ کیا جس طرح باقیوں کو کرتے. صبح کے وقت جب وہ اٹھے تو فوج غائب تھی. اچھا، جیسے اس دفعہ غائب تھی. وہ رات کو سب جا کر مل گئے طالبان کے. اچھا. تو حکمت یار صاحب ادھر سے پھر اسکیپ کیے. اب یہ کابل کی طرف اب گئے. جب کابل پہنچے تو احمد شاہ مسعود نے بھی بہتر سمجھا کہ نکل جاؤ. اچھا. چنانچہ وہ وہاں سے کابل کو چھوڑ کے نکل گئے اور پنج شیر ویلی میں چلے گئے، جو ان کا اپنا گھر تھا، جہاں آج ان کا بیٹا اس کو جو اب بیٹے کے پاس ہے. اور وہ اس ویلی میں چلے گئے. یہ کافی ایک دشوار گزار ویلی ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور اس کو رشنز نے بھی کیپچر نہیں کر سکے. وہ ایئر سے اس کو بامبنگ شامبنگ کرتے تھے، اور ان دنوں میں بھی احمد شاہ مسعود نے وہاں پہ اپنی ٹھکانہ بنایا ہوا تھا. اچھا. تو وہاں نکل کے چلے گئے اور طالبان انٹرڈ کابل. دوستم بھاگ کے اپنے مزار شریف واپس چلا گیا وہاں سے. جنرل دوستم وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ تھا. تو اب طالبان نے کابل لے لیا، لیکن ابھی تک ان کو کسی نے ریکگنائز نہیں تھا کیا.
اس کے بعد انہوں نے باقی پھیلے افغانستان میں. انہوں نے ڈکلیئر کب کیا اپنی گورنمنٹ؟ اپنی گورنمنٹ انہوں نے جس طرح مجھے یاد پڑتا ہے شاید مزار شریف لینے کے بعد. اچھا. کیونکہ نیکسٹ بگ سٹی اب مزار تھا نارتھ میں، کابل کے بعد. کابل کے بعد وہاں گئے یہ. وہاں پہ دوستم بھاگ گیا چھوڑ کے، اور اس کا جو نمبر 2 تھا، کمانڈر چیف کہہ سکتے ہیں آپ، کمانڈر جو تھا جنرل مالک تھا، جنرل مالک، وہ مل گیا ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ. طالبان. اچھا. تو طالبان نے مزار کو کیپچر کر لیا اور انٹر کر گئے. اب یہ خوش تھے اور ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے کہ ان کے ساتھ کوئی ٹریچری ہو جائے گی. ہوا یہ کہ رات کے وقت جنرل مالک نے ایک پلان بنائی اور اپنے فوجی جو اس کے ساتھ تھے لشکر، ان کے ساتھ طالبان کو اس نے مار دیا جتنے اندر آئے تھے. اچھا، یہ تو بڑی ان کے ڈسیو کیا اس نے ایک طرح سے. ڈسیو کیا. اس میں ان کا وہ ملا غوث بھی مارا گیا جو فارن منسٹر تھا، ڈیزگنیٹ. ابھی تک گورنمنٹ تو نہیں بنی تھی، ڈیزگنیٹ ہی تھا. اور اس کے بعد پھر طالبان نے اٹیک کیا اور انہوں نے مزار ری کیپچر کیا. مالک بھاگ کے تو ایران چلا گیا. اب پنجشیر کے سوا، پنجشیر اور پرابلی بدخشاں کے سوا باقی سارا افغانستان طالبان کے انڈر آ چکا تھا. اب انہوں نے اپنی حکومت ڈکلیئر کی اور حکومت بنائی کابل میں. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایکسیپٹنس کے لیے اپیل کی سب کو. جی. تو آن دی بیسس کہ جی اب ڈی فیکٹو گورنمنٹ تو انہی کی ہے. ہاں. تو پاکستان نے مشورہ کیا دوست ممالک کے ساتھ، اور پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای، 3 ملکوں نے ان کو ریکگنیشن تسلیم کر لیا. اب اگر یہ ٹھیک رہتے تو شاید باقی ملک بھی ان کو ریکگنائز کر لیں. اچھا، وہ جو نیکسٹ فیز ہے ان کی گورننس کا، اس پہ میں آتا ہوں، لیکن ایک دو چیزیں یہاں مزید کلیئر کر کے کہ جو آپ نے طالبان کی ایمرجنس کا بتایا، تو یہ تو بڑا جنرل صاحب انڈیجنس قسم کا لگ رہا ہے. اور بالکل 100% انڈیجنس. اس میں تو نہیں لگ رہا کہ کوئی اسکرپٹ تھا، کوئی سٹوری کوک اپ کی گئی تھی؟ نہیں، بالکل. تو یہ پھر آئی ایس آئی پر کیوں الزام لگتا ہے کہ دشمن آئی ایس آئی کے جو ہے پروپیگنڈا؟ اور پھر جو بھاگے وہاں سے احمد شاہ مسعود وغیرہ، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نقصان اس لیے ہوا کہ آئی ایس آئی ان کو کر رہی تھی. اور یہ یعنی انٹرنلی بھی طالبان کے مخالفین نے بھی الزام ہم پہ لگا دیا. ہاں، اسکیپ گوٹنگ ہوتی ہے نا. پاکستان افغانستان کے معاملے میں ہمیشہ اسکیپ گوٹ رہا ہے. ابھی جو طالبان 2 ہیں، امریکن ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، نہیں کامیاب ہوتے تھے، مار پڑتی تھی. ون آفٹر دی ادر جو بھی کمانڈر آتا تھا وہ کہتا تھا جی ہمیں سکسیس اس لیے نہیں ہوئی کہ پاکستان ان کو سینکچوریز دے رہا ہے، پاکستان ان کو عام کر رہا ہے، پاکستان وہاں پہ لشکر ریز کر کے اندر بھیج رہا ہے، 10,000 بندہ تیار ہے. یہ سب لائز تھی. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھیج رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیپ گوٹنگ پاکستان کی تب سے چل رہی ہے. اب تو ہم نے باڑ بھی لگا دی ہے، فینسنگ کر دی ہے، پاکستان آرمی پہنچ گئی ہے تمام بارڈر ایریاز میں. اس کے باوجود اسکیپ گوٹنگ سے وہ باز نہیں آتے. اچھا جنرل صاحب، جو فائنانس تھا وہ تو چلے، انہوں نے جو کیپٹلز، پروونشل کیپٹلز وہ کر رہے تھے کیپچر، تو وہ سارا خزانہ ان کے پاس جا رہا تھا. لیکن ایمونیشن جو ہے، ویپن کیسے ان کو مل گیا تھا؟ ایک تو جی تمام جو لشکر تھے وہ ملتے گئے اور ویپن آتے گئے. دوسرا، جب افغان جنگ جاری تھی تو ایک ٹائم کے اوپر رشیا اور امریکہ when they decided کہ اس کو ختم کیا جائے، اور تو اس وقت پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی which was known as negative symmetry. اچھا، نیگیٹو سیمیٹری یہ تھی کہ دونوں سپر پاورز جو ہیں یہ اپنے اپنے کلائنٹ کو ویپنز اب نہیں دیں گی آفٹر دس سرٹن پیریڈ، ایک ڈیٹ. سپلائی مزید نہیں ہوگی. اچھا، اس کے لیے انہوں نے پھر دھڑا دھڑ ڈمپ کرنے شروع کیے. تو رشینز نے ڈمپ کیے. کندھار کے پاس ایک جگہ تھی جس کو پاشا ڈیم بولتے تھے، وہ 17 ٹنلز تھیں پہاڑ کے نیچے. 17 سرنگیں تھیں پہاڑ کے نیچے جو ایمونیشن اور ویپنز کے ساتھ بھری ہوئی تھی. وہ اس کے ساتھ سپلائی کرنا چاہتے تھے اپنے بندوں کو اور گورنمنٹ کو. تو وہ ہمیں بھی علم تھا ان کا، طالبان کو بھی علم ہو گیا، بیکاز اب وہ قابض تھے افغانستان کے اوپر. تو ہم نے تو کچھ ویپنز جو وہ ڈمپ کے کمانڈر تھے ملا راکٹی،
मुल्ला अब्दुल रॉकटी उसको बोलते थे। वो केयर टेकर थे उसके, वो गार्ड कर रहे थे हाँ, उसको? वो कमांडर थे, उन्हीं के नीचे था। अच्छा। वो यहाँ सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। बड़ी दिलचस्प जारी बात है, बड़ी तारीख में सनसनी भी होती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जनरल काजी हमारे साथ मौजूद हैं। यहीं से आगाज़ करेंगे कि वो जो वेपन कैसे हासिल किया इन्होंने, और फिर जो इनकी गवर्नेंस थी 1996 से लेकर 2001 तक, वो कैसी थी। ब्रेक के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक डीजी ISI और साबिक डीजी MI जनरल जावेद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि 17 सुरंगें थी जहां वेपन डंप हुआ था, जिसको मुल्ला रॉकटी गार्ड कर रहे थे, और वो फिर कैसे इन तक पहुंचा? वो ये हुआ जी कि हमने भी कुछ उससे खरीदी वेपन्स और असला। अच्छा। और उसको पेमेंट की। उसका काम ही यही था, बीच में से निकालता था और बेचता था जिसको चाहिए हो क्लाइंट्स के ऊपर। लेकिन जब तालिबान का कब्जा हो गया तो ही हैंडेड ओवर द डंप्स टू देम। तो वो 17 सुरंगें जो में भी 16 रह गई थी, अभी बाकी कुछ उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया था। और ये रशियन वेपन था सारा? ये रशियन वेपन्स थी, ये उनके हाथ लग गई, जिससे कोई कमी नहीं रही उनको हथियारों की। और ये तालिबान जितना मर्जी आम करें उसके साथ अपनी फौज, तो वेपन्स की कोई कमी नहीं थी। अब ये काबुल में उस वक्त तक सर इनके पास कोई सिविलाइज्ड मिलिट्री या एयरफोर्स नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं था 96 से पहले तक ना। काबुल जब हुकूमत इन्होंने कैप्चर की तो जो अहमद शाह मासूद ने बिल्ड की थी फौज और एयरफोर्स, वो इनके हाथ लग गई। और फिर कुछ लोगों ने डिजर्ट किया और इनके साथ मिल गए। जो ट्रेन्ड पायलट्स थे, जो ट्रेन्ड टैंक कमांडर्स थे, वो अब इनके पास मौजूद थे जब इन्होंने हुकूमत बनाई। और उसमें मैं एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ। मेरे नंबर 2 थे जनरल इफ्तिखार हुसैन शाह, जो बाद में गवर्नर भी रहे। उनको मैंने भेजा था कोई मुल्ला उमर के पास, कोई बातचीत, मुझे अब एजेंडा याद नहीं, लेकिन गए थे। तो वहाँ पे उनको वो लेट हो गए, तो उन्होंने कंधार से अब कोयटा आना था और वो बाई रोड गए थे जीप के ऊपर। तो इन्होंने मुल्ला उमर को कहा कि भाई लेट हो रहा है, मुझे अब इजाज़त दें, मैं जाता हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है। उसने कहा नहीं, आप फिक्र ना करें, आपको मैं हेलीकॉप्टर दूंगा, आप हेलीकॉप्टर में जाएंगे। अच्छा। तो इफ्तिखार साहब जरा सरप्राइज भी हुए कि भाई हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर मुलाकात के बाद उन्होंने कहा जी चलें, आपको हेलीकॉप्टर में ले चलते। वो इनको थोड़ा सा ड्राइव करके बाहर गए, तो एक खेत के बीच में हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ, रशियन हेलीकॉप्टर, और ऊपर मिट्टी शिट्टी पड़ी हुई थी कुछ। तो इफ्तिखार शाह साहब ने मुझे आके बताया कि मुझे थोड़ा डर भी लगा कि ये पता नहीं अंदर जंग भी लगा हुआ है इसको, ये उड़ेगा भी या क्रैश करेगा, क्या कर। लेकिन अब उन्होंने कहा जी पायलट को मैसेज दे दिया, वो अभी आता होगा, इंतजार कर। तो कहते हैं हम इंतजार कर रहे थे, पायलट कोई नहीं था। कहता है थोड़ी देर बाद हमें नजर आ रहा था कि एक आदमी खेत में हल चला रहा है। उसने अपना वो बंद किया ट्रैक्टर और वहां से वो आया। कहता है सिर पे वो पगड़ शगड़ रखा हुआ और टिपिकल ड्रेस तालिबान, और कहता है आए जी साहब, आपको ले चलता हूँ। कहता है मैंने कहा आप पायलट ये फ्लाई करेगा? अब इफ्तिखार साहब खुद भी एविएशन के पायलट। अच्छा। तो वो जानते थे। तो कहते हैं मैं बैठ गया उसके साथ कि भाई चलो अब क्या रहा, तो देख। कहते हैं उसने सारे एक्शंस बिल्कुल ठीक किए। उसने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया, ठीक तरीके से उसने उसको उठाया और उड़ा के इनको कोयटा ले आया। अच्छा। और कोयटा में लैंड करके फिर वो वापस चला गया। तो तालिबान को मिल गई ये चीजें जब वो गवर्नमेंट में आ गए, तो अब उनके पास ये सारा कुछ मौजूद था। सही। अहमद शाह मासूद के पास एयरफोर्स भी थी और उनको हिंदुस्तान से स्पेयर पार्ट लेता था, मेंटेनेंस भी वहाँ से लोग करते थे। तो उनकी एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, कुछ बाकी टैंक्स या APCs, वो सारी चीज़ें अब आ गई इनके हाथ में। अब सर आ जाते हैं 96 में जब इनकी गवर्नमेंट बनती है। आपने बताया कि उसको 3 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया जी। अब ये जो इनका एक
خوفناک قسم کا جو ایک امپریشن دنیا میں پڑا کہ بہت ظالم ہیں, اسلام کو زبردستی تھوپ رہے ہیں, داڑھی رکھوا رہے ہیں, لوگوں کو بیہیڈ کر رہے ہیں, یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان میں جو کچھ تھوڑے ماڈریٹ طالبان تھے, انفارچونیٹلی دے ڈائی. ملا غوث جس طرح مارے گئے وہاں پہ, پھر ملا ربانی واز اے ویری گڈ انفلوئنس جو پریزیڈنٹ بنے جی, تو وہ بھی انفارچونیٹلی ہی ڈائیڈ. وہ زیادہ دیر پریزیڈنٹ نہیں رہے, ود ان اے ایئر ہی واز ڈیڈ. اب جو نیکسٹ لاٹ آ گیا پاور میں, دے ور ایکسٹریمسٹ. وہ کہتے تھے نہیں, سختی کے ساتھ یہ شریعت نافذ کرنی چاہیے, اور ملا عمر نے ان کو گو ہیڈ دیا. انہوں نے پھر وہ شروع کیا, جو کچھ بیہیڈنگ کی, کچھ وہ ہاتھ کاٹے چور کے, کچھ عورتوں کو فلاگنگ کی. وہ سارے مناظر جس وقت فوٹوز گئیں باہر کی دنیا میں, تو طالبان گاٹ اے ویری بیڈ نیم, اور پھر باقی ملکوں نے ان کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا. ہیومن رائٹس وائلیشنز اور بروٹیلٹی وائلیشن جو ایکچولی ہو رہی تھی. بٹ سر فیکچولی جنرل صاحب, وہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک امپریشن آج کی دنیا میں آپ اس کی اجازت نہیں دے سکتے, لیکن بہت سارے لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جسٹیفائی ان دی سینس وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ان کو بھلے کچھ بھی کہیں, لیکن انہوں نے وہاں پیس ریسٹور کیا, انہوں نے لوگوں کو سروسز دی. از اٹ ٹرو؟ اس میں کوئی شک نہیں. پیس اس قدر ریسٹور کیا کہ ایک پورے افغانستان میں سڑکوں کے اوپر اگر ایک سنگل عورت زیور اپنا سامنے پہن کے بھی اگر ٹریول کرتی تھی, کسی کی جرت نہیں تھی ہاتھ لگاتا یا اس کو لوٹتا. امیزنگ. کیونکہ طالبان کی سزا جو ہوتی تھی وہ امیجیٹ ہوتی تھی. چور ہے تو ہاتھ کاٹ دو, اور ظلم کیا بیہیڈ کر دو. یہ تاریخ پہ تاریخ اور وہ کام نہیں ہو. نہیں بالکل نہیں. قاضی انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو اسلامک جورسپروڈنس کے تحت ایکسٹریم سزائیں دیتے تھے. تو اس کے ساتھ پیس تو واقعی آ گیا افغانستان میں, لیکن باقی دنیا میں وہ بہت بدنام ہو گئے, جس سے ان کو پھر آئسولیشن میں ہی رہنا پڑا اپنی حکومت کے ساتھ. اور اسی طرح آپ تو سر 95 میں شاید چلے گئے. میں 95 کے مڈل میں چلا گیا, کور میں چلا گیا. اچھا, اب جلال صاحب پھر جب یہ امپریشن ان کا بن رہا تھا دنیا کے سامنے, ہمارے تعلقات ان سے بن چکے تھے, ہم تسلیم کر چکے تھے ان کو, تو کیا پاکستان نے ان کو کمیونیکیٹ نہیں کیا تھرو ڈپلومیٹک مینز اور ادر مینز کہ آپ اپنا امپریشن ٹھیک کریں؟ جی بالکل. پاکستان ہیز بین ایڈوائزنگ دیم کہ جی یہ آپ کو ریکگنیشن اس لیے نہیں مل رہی, آپ تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیں, لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ پاکستان کو رسپیکٹ دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن کرتے ہی اپنے تھے. بالکل سنتے نہیں تھے وہ ایڈوائز, اور وہ اس معاملے میں بڑے کٹڑ تھے. اب 97 میں نواز شریف یہاں پہ پاکستان میں پرائم منسٹر بن گئے. جی 97 سے 99 تک. جی وہ ٹینیور ہمارے تعلقات ٹھیک رہے ان کے ساتھ؟ ہاں, تعلقات تو ٹھیک ہی رہے تھرو آؤٹ. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد پھر ٹیررزم کا پوری دنیا میں ایک ہوا شروع ہوا. مشرف صاحب 99 میں آ گئے, 2001 سے پھر نیکسٹ وہ شروع ہوا ٹیررزم کا. اب وہ جو القاعدہ اور جو اسامہ بن لادن اور یہ ایمن الزوائری اور یہ جتنے دنیا امریکن وانٹڈ جتنے بھی جن کو وہ ٹیررسٹ کہتا تھا, وہ سارے لوگ الزام تھا کہ انہوں نے ان کو یہاں پہ ہائیڈ آؤٹس دیے ہوئے اور پاکستان کی کنائونس ہے. یہ اس میں کہاں تک صداقت؟ اس میں جہاں تک یہ ہے بات کہ انہوں نے ان کو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس دیے ہوئے ہیں, وہ درست ہے کہ یہ لوگ افغانستان میں آ کر پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے, اپنا انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے تھے, اور طالبان ان کو کچھ نہیں کہتے تھے, نہ نکالتے تھے, نہ کوئی زیادہ وہ تھا. اسامہ بن لادن نے شروع میں ان کو فنڈنگ بھی کی آ کے, کیونکہ وہ پیسہ بہت سعودی پیسہ تھا, اس لیے وہ اس کو رسپیکٹ بھی کرتے تھے. تو یہ کوئی عالمی جہاد کا بھی ان کا اس وقت ایجنڈا نہیں, تھا؟ طالبان کا نہیں تھا. اچھا, یہ اسامہ بن لادن کا تھا, القاعدہ کا تھا, ان کا نہیں تھا. اور وہ القاعدہ کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کیا بنا اور کیسے یہ بن گئی. امریکز نے ایک ورلڈ وائڈ ہنٹ شروع کی, کیونکہ ان کے لوگوں نے امریکن ایمبیسی کو اڑایا وہاں پہ افریقہ میں, جی, اور باقی اور انہوں نے وہاں پہ ایکشن کیے, جس سے امریکنز نے پھر کچھ ملکوں میں ریٹیلیٹ کیا, جس طرح سوڈان میں. اسامہ بن لادن سوڈان میں تھے. جب انہوں نے سوڈان میں ایئر اٹیک وغیرہ کیے تو سوڈان کی حکومت نے اسامہ کو کہا کہ جی آپ یہاں سے چلے. صحیح. وہ آئے اور افغانستان میں آ کے پناہ لے لی ملا عمر کے پاس. اسی طرح باقی بھی جو عرب تھے جو اپنے ملکوں میں وانٹڈ تھے, وہاں سے بھاگے ادھر آ گئے. اور اس میں تھوڑا سا میں
پیچھے جاؤں گا. جس وقت میں نے ISI ٹیک اوور کی تو پاکستان کے خلاف الزام تھا اور ہمیں واچ لسٹ فار ٹیررزم پہ رکھا ہوا تھا. اور ٹیررزم پہ 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے آپ کشمیریوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, مجاہدین بھیج رہے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ القاعدہ وغیرہ والوں کے ساتھ آپ نے روابط رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے مجاہدین والی سائڈ پہ تو کچھ سٹیپس لیے. میں یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کو زیادہ افیکٹو بنا دیا, لیکن ویزیبلٹی کم کر دی, اور انوائٹ کیا فورن ادھر DA وغیرہ جو تھے اور امبیسڈرز کو کہ آپ جائیں, جا کے دیکھ لیں آزاد کشمیر میں جدھر مرضی ہے پھر لیں, ہم نے کوئی کیمپ نہیں بنائے ہوئے, ہم کوئی ٹریننگ نہیں کر رہے. لیکن بہرحال پاکستان پہ الزام تو وہ لگتا رہا. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے, مجھے اطلاع ملی کہ جی پشاور میں القاعدہ فارم ہو رہی ہے. اچھا. اور کون کر رہے ہیں؟ یہ ایک مصری گروپ ہے جو کر رہا ہے. اب مصر جو ہے وہ فور فرنٹ میں تھا آسکنگ کہ جی پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کریں, کیونکہ ہمارے جو وانٹیڈ مرڈررز ہیں وہ وہاں چھپے ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا. ہاں, ان کا یہ کہنا تھا, اور صحیح تھا, کیونکہ جنہوں نے انور سادات کو مارا تھا وہ گروپ یہاں موجود تھا. خود وہ بندہ تو لیفٹیننٹ, تو اس کو تو انہوں نے ہینگ کر دیا. اس کا بھائی تھا خالد بائی دی نیم, وہ ادھر تھا, اور باقی اس کے ساتھ تھی. تو میں نے پھر اس انفارمیشن کے ساتھ جنرل نصیر اللہ بابر کو اپروچ کیا. میں کہا بابر صاحب یہ ان کو یہاں سے آپ نکالیں, میں ٹیررزم سے پاکستان کو نہیں نکال سکتا جب تک آپ ان کو نہیں نکالتے. انہوں نے کہا ابھی نکالتے ہیں. انہوں نے ان کو نوٹس دیا کہ نکل جاؤ ورنہ اریسٹ کر کے تمہارے ملکوں کے حوالے کر دیں گے. وہ سارے کوچ کر کے افغانستان چلے گئے. اور اس لیے القاعدہ پھر افغانستان میں ہی رہی. اس طرح سے؟ ہاں, اس طرح سے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی وہ رابطہ نہیں رہا. تو یہ الزام بھی ہم ڈسپیل کرتے ہیں کہ القاعدہ سے ہمارا کوئی تعلق؟ بالکل. بلکہ بعد میں جب افغانستان میں امریکنز آئے تو القاعدہ کے لوگ جو بھاگ کر پاکستان آئے ان کو ہم نے اریسٹ کر کے تو امریکنز کے حوالے کیا. مشرف صاحب کے زمانے میں. مشرف صاحب کے پوری زمانے تاریخ ہے. وہ جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے تو انہوں نے پاکستانیوں کو اریسٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے القاعدہ کے بندے اریسٹ کیے تھے اور ان کو حوالے کیا تھا. تو یہ القاعدہ اور وہ وہاں پہ پھر فارم ہوئے, اور ملا عمر کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. جب 9/11 ہوا تو امریکہ نے کہا کہ جی یہ اسامہ بن لادن نے کروایا. افغانیوں نے کچھ نہیں تھا کیا, ان غریبوں کو مفت میں مارا گیا, کیونکہ جتنے پائلٹس وغیرہ تھے وہ ایک کے سوا باقی سارے سعودیز تھے. ٹریننگ ساری انہوں نے امریکہ میں لی تھی. اب موٹیویشن ان کو کس نے کی؟ امریکہ نے کہا جی اسامہ بن لادن نے کی ہے. گاڈ نوز ویدر اٹ از ٹرو. اسامہ بن لادن کو انہوں نے کہا جی ہمارے حوالے کریں. ملا عمر نے کہا جی اصول یہ ہے کہ آپ مجھے پروف دکھائیں تو میں اس کو ہینڈ اوور کر دوں گا, ورنہ ہماری جو روایت ہے پختونوں کی, ہم اپنے مہمان کو اس طرح نہیں حوالے کرتے. تو آپ یا تو پروف دیں یا پھر اس کو ہم عالمی عدالت کے سامنے پیش کرنے کو تیار. پھر امریکنز نے کہا کہ نہیں. انہوں نے پھر نیکسٹ بات انہوں نے نہیں کی اور انویڈ کر دیا ڈیسائیڈ کر کے, اور وہ انویژن شروع ہو گئی. اور اس کے بعد نیچرلی طالبان کو تو بڑا نقصان ہوا, کیونکہ امریکنز پوری مائٹ کے ساتھ آئے, وہ ڈیزی کٹرز اور یہ. یہاں پہ سر یہاں ایک دفعہ میں پھر آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, ایک بریک آپ کی اجازت سے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر اب جب بالکل تتر بتر ہو گیا طالبان اور امریکہ پوری طرح سے قابض ہو گیا افغانستان میں, تو اس کے بعد پھر امریکہ جیسی مائٹی پاور کے سائے تلے سے دوبارہ طالبان کا ایمرج ہونا, ری ایمرج ہونا, یا رینیسنس ہونا, یہ کیسے ممکن ہوئی؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل جاوید اشرفائی صاحب, سابق DG ISI, سابق DG MI. ہم نے 70s 80s اور 90s کے جو 30 سال تھے ان کو کور کیا, اور اب ہم بات کر رہے ہیں 2001 میں جب امریکہ نے انویڈ کیا افغانستان میں. تو اس کے بعد طالبان جو ہیں وہ دوبارہ کیسے اٹھے, یعنی اتنی بڑی طاقت, تو صرف امریکہ نہیں, اس کے ساتھ سارے دنیا کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ, سوائے روس اور چائنا کے. ساری پوری ویسٹرن پاور ان کے ساتھ ہے. پھر یہ دوبارہ کیسے اٹھے ہیں؟ وہ اس لیے اٹھے کہ انہوں نے ان کو
کہیں بھی کنفرنٹ نہیں کیا, کامبیٹ نہیں کی, کیونکہ کامبیٹ اگر کرتے تو مارے جاتے. ان کو پتا تھا اوور ویلمنگ اسٹرینتھ امریکنز کے پاس ہے. یہ اس وقت تو میلٹ اوے ہو گئے, بھاگ گئے, نکل گئے. اور افغانستان از فل آف ماؤنٹینس. رشین جنگ کے زمانے سے پہاڑوں میں مجاہدین نے چھپنے کے لیے ٹنلز بنائی ہوئی تھی. اچھا, یہ ان ٹنلز میں چھپ گئے, اور امریکنز ٹنل کے اگر وہاں جاتے تھے تو کیجوٹیز ہوتی تھی. ٹنل کے اندر جانے سے آپ مارے جاتے تھے. انہوں نے پھر ٹنلز کے اوپر بمبارڈمنٹ کی, اور سب سے ہیوی بمبارڈمنٹ جو ہوئی تھی, جو بہت مشہور ہے, وہ تورا بورا والی. لیکن ان کو مار نہیں سکے. تورا بورا انہوں نے کافی ڈسٹرائے کیا, اور وہ ٹنل یہ وہاں سے نکلے اور نکل کر ڈسپرس ہو گئے. اس وقت ان کی اسٹرینتھ سوری کیا ہوگی ان نمبرز؟ ڈسپرس تھے, کوئی کدھر تھے, کوئی کدھر, چھوٹے چھوٹے گروپس میں تھے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیو اے نمبر. لیکن سرٹنلی یہ 70,000 جو اب ہیں وہ نہیں تھے. یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلڈ اپ ہوئے ہیں. اس میں کچھ لوگ بھاگ کر وزیرستان آئے, بارڈر پار کر کے, کیونکہ پورس بارڈر تھا تو ہاں وہ ادھر آ گئے. اور یہاں پہ انہوں نے ٹیررزم کی ریاست قائم کی. اوکے. اور ٹی ٹی پی کا انہوں نے بنیاد رکھی. افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھی. افغان طالبان نہیں, اس میں زیادہ ازبک تھے. اچھا. اور وہ یہ ہوا تھا کہ ازبکستان میں اسلام کریموف جو پریزیڈنٹ تھا, اس نے ملٹری ایکشن کیا تھا فرغانہ ویلی پہ, جہاں پہ اسلامک موومنٹ چل رہی تھی اس کے خلاف. ظہیر الدین بابر کی جو ویلی کہی جاتی ہے, ویلی یہ گنی جاتی ہے, وہاں پہ یہ اسلامک موومنٹ کا جنم ہوا تھا, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان. اس نے ان کو کرش کر دیا, اور وہ جو پکڑا جاتا تھا اس کو بے ہڈ کر دیتے تھے. سو یہ وہاں سے نکلے, بھاگے, اور افغانستان آ گئے. افغانستان میں یہ تورا بورا میں تھے. جب بامبنگ ہوئی ہے وہاں سے نکلے وزیرستان میں آ گئے. اور یہ ہمارے جو بعد میں ٹی ٹی پی بنی ان کے ساتھ مل گئے. اور یہ ان میں سے زیادہ تر جب آرمی ایکشن ہوا ہے اس میں مارے گئے, اور سب سے ہارڈ ریزسٹنس انہوں نے ہی دی پاکستان آرمی کو, ازبیکس نے. اور باقی جو ہے وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے دوبارہ. اب جو باقی طالبان تھے وہ ڈسپرس ہونے کے بعد پھر ٹپیکل گوریلا ٹیکٹکس انہوں نے شروع کی. ایمبوشز, کوئی بلاسٹ کر دینا, آئی ای ڈیز جو ایکسپلوسیو یہ ڈیوائس بنا کے سڑکوں پہ لگاتے ہیں, اس کے ساتھ کافی ڈیمیجز ہوئے امریکنز کے. امریکنز ہمارے پاس آتے تھے, پوچھتے تھے کہ جی یہ آئی ای ڈیز کدھر سے آ رہی ہیں؟ وہ بھائی یہ تو خود بنا رہے ہیں طالبان. کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ کچھ امریکنز بھی ڈیزرٹ کر کے طالبان کے ساتھ مل گئے ہوئے تھے. بلکہ میرے پاس جو اطلاع ہے, خود جو افغان آرمی تھی وہ ان کو ویپنز بیچتی تھی جی, اور پیسے لیتی تھی. یہ صحیح ہے. جو انہوں نے افغان آرمی ریز کی تھی, وہ ابھی جو موجودہ طالبان ہیں ان کو زیادہ تر آرمڈ سپلائی انہوں نے کی تھی. کیونکہ اگر ملا راکٹری پیسے لے کے بیچ سکتا تھا تو یہ بھی نہیں, وہ تو بیچ دیتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. کچھ ویسے ان کو جوائن کر جاتے تھے ڈیزرٹ کر کے. اور یہ بھی خبر ہے کہ یہ اپنے بندوں کو خود بھرتی کرواتے تھے. اوکے. کہ بھرتی ہو جاؤ, ٹریننگ لو, اور پھر ویپن کے ساتھ ڈیزرٹ کر. تو اس وقت جنرل صاحب جب سپلائی لائن آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی, لوگ آپ کے بھاگ گئے, آپ کے پاس کوئی کمیونیکیشن موڈ نہیں ہے, لیڈرشپ آپ کی جو ہے وہ ویسے ہی انڈر گراؤنڈ ہے, تو یہ کمیونیکیشن پر کیسے کر رہے تھے؟ ایک سیولائزڈ آپریشن کیسے کر سکتے؟ نہیں, یہ پینی پیکٹس میں کرتے تھے, اور ہو سکتا ہے کوئی سینٹرل سسٹم نہیں تھا. سینٹرل سسٹم نہیں تھا, آلدو ملا عمر کو یہ امیر مانتے تھے اور مانتے رہے. بعد میں پھر اسامہ بن لادن بھی آ گئے ادھر, اور وہ ایمن الزیری بھی آ گئے جو اس کے نمبر 2 تھے. دے آلسو سٹارٹڈ گائیڈنگ, اور کچھ القاعدہ والے بھی ان کو گائیڈ کرنا شروع ہو گئے. اس وقت تک پھر یہ اینٹی امریکن ایک طرح کا الائنس بن گیا. تو یہ ریزسٹنس موومنٹ شروع ہو گئی. اب اس دور میں پاکستان میں گڑبڑ ہونا شروع ہوئی, اور اس کی 2 جگہ پہ گڑبڑ ہوئی. ایک تو تورا بورا کے اٹیک کے بعد میں نے بتایا کہ کچھ لوگ آگے وزیرستان میں. وزیرستان میں جو کرمنل ایلیمنٹ تھے, یہاں پہ پاکستان سے گاڑی اٹھائی, وزیرستان لے گئی, پیسے لیے اور گاڑی دی, بندوں کو کڈنیپ کیا, ادھر لے گئے فار رینسم. تو وزیرستان پہ گورنمنٹ کی ریٹ نہ ہونے کے برابر تھی,
کیونکہ یہ آزاد علاقہ تھا, وہاں پہ پولیس بھی کوئی نہیں تھی. وہ ملک جو تھے ان کے اپنی وہ ہوتے تھے کیا ان کو کہتے ہیں, مطلب آرمڈ لشکر ٹائپ, وہ خاصا دار یا کیا کچھ کہتے ہیں ان کو, وہ ہوتے تھے. وہ کوئی خاص لڑتے بڑھتے نہیں تھے. انہوں نے اپنے ایریا میں جو ملک تھے ان کو مارنا شروع کر دیا. ملک بھاگ کے جان بچانے کے لیے سیٹلڈ ایریا میں آ گئے, پشاور وغیرہ میں آ گئے. پیچھے سے انہوں نے ایریا ایک ویکیوم بن گیا اور وہ ان کے ہاتھ چلا گیا, وہ قبضہ کر لیا. ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, مومند ایجنسی, یہ ساری ان کے نیچے چلی گئی ورچولی, اور باجوڑ, مومند, یہ ساری. اب دوسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ سوات میں صوفی محمد واز ایکسٹریمسٹ ویوز کے ساتھ وہ پروپیگیٹ کرتا پھرتا تھا. اس کا داماد اور نمبر 2 ملا فضل اللہ تھا, وہ ہارڈ لائنر تھا. اس نے لشکر بنانا شروع کر دیا اور بعد میں تو پورا قبضہ کر لیا. سپورٹ ان کو ملی لال مسجد سے. لال مسجد پہ جب آپریشن ہوا تو لال مسجد کے بیچ میں جو ٹیررسٹ چھپے ہوئے تھے, اور وہ تھے فارنرز, وہ وہاں سے نکلے اور وہ بھاگ گئے, اور زیادہ تر نے ملا فضل اللہ کو جوائن کیا وہاں سے لال مسجد کا. اب انہوں نے آہستہ آہستہ سوات پر بھی قبضہ کر لیا, پورے سوات پر, اور حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ کھلے عام یہ لوگوں کو بیہیڈ کرتے تھے, عورتوں کو فلاگنگ کرتے تھے, اسکول بند کر دیے بالکل. ایک خونی چوک ہے آج بھی مشہور ہے, چوک ہے جہاں لٹکاتے تھے لاشیں, اور لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے. اور اس کے بعد انہوں نے مارچ کرنا شروع کر دیا کوستان کی طرف. اور پھر ادھر اعلان ہوا کہ جی وہ تو اسلام آباد سے اتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں, کیونکہ پہاڑ کے پرے مارگلہ سے پڑے جو ماؤنٹین رینج ہے اس تک آ گئے تھے. ادھر وزیرستان بالکل انرولی ہو گیا تھا. تو یہ سٹیج تھی پھر جہاں گورنمنٹ نے آرمی کو کہا کہ جی آپ ان کو کلیئر کریں. تو آرمی نے بہت اچھا, اور ٹی ٹی پی نے ساتھ ہمارے شہروں میں انہوں نے دھماکے کرنے اور مارنا شروع کیا. آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کو مارا. خود مشرف صاحب پہ, مشرف پہ 2 اٹیک ہوئے. تو ان کی موٹیویشن بھی تھی, جس طرح یہ دونوں اٹیکس میں ایئر فورس کے بندے انوالوڈ تھے, اس طرح یہ ڈر تھا کہ فوجی بھی انوالوڈ ہیں. تو ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا کہ ود ان آرمی اگر یہ کام شروع ہو گیا پھر تو بہت خرابی ہو جائے گی. بہرحال آرمی نے اپنے میئرز لیے, اور پھر جلکیانی صاحب جو بن گئے تھے آرمی چیف صاحب, ان کو یہ آرڈر پاس ہوا کہ جی کلیئر کریں, آپریشن کریں. تو انہوں نے پھر یہ آپریشن پلان کیے. پہلا سوات کا تھا جس میں آرمی نے بڑا زبردست کام کیا. ہیلی لینڈنگ کی جنرل ہارون اسلم صاحب, جی بالکل, جنرل ہارون اسلم صاحب نے لیڈ کی وہ ہیلی لینڈنگ, اور بالکل ریزر ایج رج کے اوپر یہ لینڈ کیے. اور وہاں سے ملا فضل اللہ کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے. جنرل جنجوا اس وقت وہاں پہ جی او سی تھے, اس کے بعد پھر جنرل اعجاز امان بھی رہے. جی وہاں پہ ہمارے وہ بدلتے رہے ہیں. ہم نے اس میں کچھ میجر جنرلز اپنے لوز بھی کیے ہیں, ناٹ ان سوات, بٹ ایک دیر میں اور ایک وزیرستان میں. اس کے بعد ہم نے پھر یہ جو سوات سے نکلے تھے یہ دیر گئے, باجوڑ گئے. ان کے پیچھے فوج نے باجوڑ کو کلیئر کیا, پھر مومند کلیئر کیا. مومند سے بھاگے وہ یہ فقیر محمد جو ہے, یہ مومند کا, یہ ادھر گئے. تو انہوں نے جب فوج نے ان کو کلیئر کیا تو افغانستان بھاگ کر چلے گئے, اور کنڑ پروونس میں انہوں نے پناہ لی, جو ہمارا بارڈرنگ پروونس ہے. تو یہ ایک فیکشن تو ادھر چلا گیا. دوسرا فیکشن جو وزیرستان والا تھا, اس کے اوپر پھر آرمی نے چڑھائی کی, نارتھ وزیرستان کو کلیئر کیا, اور پھر ساؤتھ وزیرستان کے لیے پلان شین بنے تھے, بٹ دین نئے آرمی چیف آ گئے اور انہوں نے آ کر پھر ساؤتھ وزیرستان کلیئر کیا. اور راحیل شریف صاحب کے زمانے میں شریف نے کلیئر کیا ساؤتھ وزیرستان. اب پھر جنرل باجوہ صاحب نے جو ریمننٹس رہ گئے تھے ان کے خلاف ایکشن کیا, اور جدھر وہ تھے اب آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, اب الحمدللہ ہم تو بہت صاف ہو گیا. لیکن ابھی کچھ دھماکے ہونے شروع ہوئے ہیں, اور خاص کر بلوچستان.
اور بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، افغانستان سے وہ لانچ ہو رہے تھے، یہ جس میں اب BLO شامل تھی، BLA شامل تھی، اور ایک مری گروپ ہے مریوں کا، وہ بھی شامل تھا. تو یہ 2-3 گروپ ہیں، ایک اللہ نظار کا گروپ ہے ساؤتھ میں، یہ 3 گروپ ہیں جو کہ یہ ٹیررزم کر رہے ہیں بلوچستان میں. کیونکہ یہ بیسیکلی یہ سارے گروپ سیپریٹسٹ بھی اور TTP کے لوگ یہ افغانستان میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے بالکل، اور ان کو فنڈنگ اور آرمنگ وہ انڈیا کی طرف سے، انڈین انٹیلیجنس اینڈ افغان انٹیلیجنس مل کے کر رہے تھے. اب ہوپ فلی وہاں سے یہ ان کے اڈے کلیئر ہوئے ہیں تو ان کو بھی اب زد پڑے گی، اور پاکستان طالبان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنی زمین سے ہمارے اوپر یہ نہیں ہونے دیں گے. آخری سوال سر، آخری سوال آپ سے کہ آپ نے ان کا وہ دور بھی دیکھا جو پہلا دور تھا، اب اس میں سے بہت سارے لوگ اس وقت ختم ہو گئے ہیں، اب نئی لیڈرشپ آ چکی ہے. حکومت چلانا آج ماڈرن اسٹیٹ ایک بہت کمپلیکس مسئلہ ہے. آپ کی وزارت خزانہ، آپ کی ٹریڈ اینڈ امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات، آپ کو اچھی پولیس چاہیے، آپ کو اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ آرمی چاہیے، آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بیوروکریسی چاہیے. یہ ان کے پاس کہاں سے آئے گا سب؟ اس دفعہ آپ دیکھیں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں. انہوں نے کہا ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے انوائٹ کیا کہ جو پہلے جدھر کام کر رہے تھے کرتے رہیں، سو بیوروکریسی کین کنٹینیو ٹو ورک. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے عام معافی ہے سب لوگوں کو جو بھی پہلی گورنمنٹ میں تھے. وائبس تو اچھی آ رہی ہیں، کسی کو بھی ہیڈ نہیں کیا جائے گا، تو وہ کر دیا. ایون اشرف غنی اور عبداللہ صالح کو بھی معافی دی، انہوں نے معافی دے دی ان کو بھی. پھر انہوں نے کہیں پہ کوئی گولی نہیں چلائی، مے بی کوئی اور انسیڈنٹ ہوا ہو تو بائی اینڈ لارج بلڈ لیس ہے. پنجشیر ویلی کے اوپر یہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ویلی کو، لیکن وہاں بھی انہوں نے ملٹری ایکشن نہیں کیا. اس کی بجائے احمد مسعود کے ساتھ ٹاکس کیے ہیں اور اس کو انوائٹ کیا کہ ہمیں جوائن کر، اور اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. جی ہاں، اور آپ ہمیں جوائن کریں، اور موسٹ پروبیبلی وہ جوائن کر جائے. پیچھے صرف ایک امراللہ صالح رہ جائے گا، اور وہ زیادہ دیر تک اکیلا سروائیو نہیں وہ کر ویسے بھی سکتا. اتنا افیکٹو بھی نہیں ہے کہ شاید کیونکہ پنجشیر ویلی میں انفلوئنس تو احمد شاہ مسعود کی فیملی، اب امراللہ صالح کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے. تو اگر وہ تھوڑے بہت بھاگوڑوں کے ساتھ وہ ریزسٹنس بھی کرتا رہا تو اتنی زیادہ دیر وہ نہیں کر سکے گا. اب باقی دنیا دیکھ رہی ہے طالبان کو کہ یہ اب کیا ایکشن کریں گے. ویٹ اینڈ سی، پاکستان میں ویٹ اینڈ سی پہ. جی بالکل، کیونکہ بہت ارلی ریکگنیشن نہیں دینا چاہتے. پہلے ان سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ عملاً وہ دکھائیں کہ جو یہ اعلانات کر رہے ہیں. فرق اس دفعہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان طالبان میں بہت سے لوگ ہیں جو انگلش بھی بولتے ہیں، تو یہ پڑھے لکھے ترجمان ان کے اور بہت ویل فلوئنٹلی. بالکل، یہ پڑھے لکھے ہیں، اس دفعہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کافی عرصہ انہوں نے گزارا ہے اور سبق سیکھا ہے اپنی پہلی گورنمنٹ سے کہ پہلی گورنمنٹ میں ہم نے کیا غلطیاں کی، اور ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے. جی دنیا میرا خیال ہے کہ یہ اس دفعہ ایک اچھی حکومت اور انکلوسیو حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اب ٹاکس کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ عبداللہ کے ساتھ، ڈائی ہارڈ ناردرن الائنس، حامد کرزئی کے ساتھ ان کے خلاف رہا. بالکل، کرزئی، گلبدین حکمت یار کے ساتھ، گلبدین حکمت یار جو پرانے مجاہدین کا لیفٹ اوور ہے، لیکن یہ ان کو بھی کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کر. ناردرن الائنس کا بہت بڑا ڈیلیگیشن پاکستان آیا، اور وہ مین انفلوئنشل لوگ ہیں ناردرن الائنس کے. اس میں احمد شاہ مسعود کی فیملی ہے، اس میں جی ہاں، اس میں ترکمان ہیں، اس میں ازبیک ہیں، اس میں ہیڈ کر رہے ہیں یونس قانونی، جو اس زمانے میں بھی احمد شاہ مسعود کا لیفٹ ہینڈ مین تھا. تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی اگر ان کی بھی طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ سب مل کر ایک اچھی انکلوسیو حکومت بناتے ہیں، جو جس کا سلوگن یہ ہونا چاہیے، فرینڈشپ فار آل، اینیمیٹی فار نو ون. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.